अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ये वीडियो एक स्पेशल मिथ बस्टर वीडियो है जिसमें हम लोग कोरोना वायरस से जुड़ी जितनी भी ऐसी अफवाहें गर्दिश में हैं कि आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो 2 साल के अंदर अंदर सब लोग मर जाएंगे, या वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान में कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत आ जाती है कि जिससे बल्ब जलना शुरू हो जाते हैं, इसकी तस्दीक करेंगे। तस्दीक के लिए हम लोग आज सवाल करेंगे डॉक्टर जावेद हयात खान से, जो कि PKLI में पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में कोविड वार्ड के इंचार्ज हैं और इसके साथ साथ एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। मिथ नंबर 1, क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद तमाम दुनिया के लोग मर जाएंगे? ये बहुत अरसे से वायरल बल्कि रीवायरल ये हो रही है। एक साहिब हैं जो उनकी 88 साल उम्र है इस वक्त, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ उनको मिल चुका है HIV में। ये इनसे पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें कर चुके हैं और एक दफ़ा 2017 में तकरीबन 100 साइंसदानों ने इनके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट भी दी थी। तो इन्होंने ये बात की थी और उनमें कतई तौर पे कोई हकीकत नहीं है। इसका बड़ी दुनिया भर से इसका रिफ्यूट हो चुका है और बहुत से साइंसदान, आप एक साइंसदान की बात करते हैं, हज़ारों साइंसदान जो वैक्सीनेशन के हक़ में हैं और वैक्सीनेशन की कैंपेन चला रहे हैं। बल्कि अफसोस इस बात का है कि एक गलत चीज़ को लेके, एक फ़ेक न्यूज़ को इस तरह से वायरल किया जा रहा है। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि जो साहिब हैं, जो साइंसदान हैं, ये इनके मतलब एक बहुत से ख़दशात हैं कि उनके कंट्रोवर्शियल व्यूज़ हैं और ये सिर्फ अकेले हैं जिन्होंने ये बात कही और इस पर कतई तौर पे कोई हकीकत नहीं है। मिथ नंबर 2, क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे जिस्म में कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाती है जिससे बल्ब जल जाते हैं? ऐसी कतई कोई बात नहीं है। ये एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक साहिब उन्होंने वो मकनातीस को लगाते हैं और वो चपक जाता है। उसके बारे में बहुत सी हकीकत आ चुकी। देखिए, अगर आपको ये मालूम हो कि वैक्सीन किस चीज़ से बनती है तो आप कभी भी इस तरह के सवालात और इस तरह के जो ख़यालात हैं उन पर आप गौर नहीं करेंगे। कतई तौर पे वैक्सीन में कोई मैग्नेट शामिल नहीं है। इसमें 3 प्रिजर्वेटिव जो डाले जाते हैं वो उनमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह हैं, उसमें कोई मैग्नेट नहीं है। मिथ नंबर 3, क्या कोविड वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में कोई चिप दाखिल की जा रही है? एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 93% हमारी जो पॉपुलेशन है उनके पास मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपकी लोकेशन किसी वक्त भी मॉनिटर की जा सकती है। आपको वैक्सीनेशन लगा के मॉनिटर करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि इतना लंबा तरद्दुद करें, आपको वैक्सीन लगाएं, उसके ज़रिए आपके जिस्म में चिप दाखिल करें ताकि आपके मतलब पता चल सके। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। किसी किस्म की कोई चिप किसी भी वैक्सीन के ज़रिए नहीं लगाई जा सकती। मिथ नंबर 4, क्या कोविड वैक्सीन के ज़रिए इंसानी DNA तब्दील किया जा सकता है? देखिए, आपके जितने वैक्सीन, आपको ये आपके सेल को समझने की ज़रूरत है। एक DNA होता है जो को कंट्रोल करता है सेल को, दूसरा RNA है जो एक मशीनरी होती है जो मैन्युफैक्चर करता है। कोई भी वैक्सीन इस वक्त जो दुनिया में मौजूद है वो DNA में, सेल के DNA में दाखिल नहीं होता। DNA सेल के अंदर एक होता है, उसके बाहर RNA तो जो साइटोप्लाज्म में होता है। सारे वैक्सीन साइटोप्लाज्म जो कि DNA के बाहर है उस पर असर करते हैं, तो DNA के चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इस वक्त जितने वैक्सीन हैं वो कतई इस पर असर नहीं करते। मिथ नंबर 5, क्या कोविड वैक्सीन लगने से इंसानी रिप्रोडक्शन जो अमल है वो मुतासिर हो सकता है? दुनिया में इस वक्त 1.2 बिलियन डोजेस लग चुकी हैं और ये अमल शुरू हुए कई महीने हो चुके हैं और इस दौरान में कतई कोई भी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी किस्म की फर्टिलिटी को ख्वाह वो मर्द में हो या औरत में ये इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह बहुत सी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको भी ये वैक्सीन लग चुकी है। बहुत सी ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको ये वैक्सीन लग चुकी है। जैसे मैंने कहा 1.2 बिलियन लोगों को ये लग चुकी है, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये जो आपको ये कंटिन्यूसली इसके बारे में जो बात चल रही है उसमें कोई कोई हकीकत नहीं है। मिथ नंबर 6, क्या कोविड वैक्सीन लगने के बाद इंसान की जिन्स को तब्दील किया जा सकता है? अगर इतना ही आसान तरीका होता तो आप बहुत से वैक्सीन से आसानी से कर सकते थे, आराम से आप चेंज कर सकते। जो लोग जो चाहें बनना चाहते वो बन जाते एक वैक्सीन लगाने के। ये कतई तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि अभी साइंस ने इतनी तरक्की की हो
کہ کسی انجیکشن لگانے سے وہ آپ کی وہ جو جنس بدل دیں، بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سائنس اس لیول پہ نہیں پہنچی. مت نمبر 7، کیا ویکسینز کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں سائنو فارم بہتر ہے، ایسٹرازینا بہتر ہے یا پھر فائزر ان سب سے بہتر ہے؟ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون سی ویکسین کس سے بہتر ہے. ہمیں اس میں یہ جانا ہے کہ سارے ویکسین افیکٹو ہیں. سارے ویکسین جو ہیں آپ کو سویئر انفیکشن سے بچائیں گے. سارے انفیکشن آپ کو اس انفیکشن سے بچائیں گے جو کہ آپ کو ہاسپٹل میں لے جائے. نمبرز گیم جو ہے وہ 60% ہے، 80% ہے، 90% ہے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب ڈرگ ٹرائل کی تھی، جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اس وقت آپ نے کس طرح سے اس کی جو میتھڈالوجی اس کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا تھا. سبھی ویکسین افیکٹو ہیں اور ایک جیسے ہی افیکٹو ہیں. سمپٹومیٹک جو آپ کو ہاسپٹل لے کے جائے اس کو بچانے کے لیے ہاں فرق ضرور ہے. کچھ ویکسین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بغیر سمٹمز کے انفیکشن ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ آپ ویکسین لگوائی جا چکی کہ نہیں لگوائی جا چکی. مت نمبر 8، کیا پاکستان میں بننے والی ویکسین انٹرنیشنل بننے والی ویکسینز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ پاکستان میں ویکسین نہیں بن رہی. پاکستان میں یہ چائنیز کنسنٹریٹ آیا جو انہوں نے بنا کے پاکستان کو دیا، اس کو ڈیلیوٹ کر کے آپ نے پاس اس کو ڈال کے وہ ویکسین لگا رہی. اس ویکسین کے بہت سے ٹرائل ہو چکے ہیں اور اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی کہ دوسری ویکسین ہے. پاکستان ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا جہاں یہ اپنی پروڈکشن کر سکیں. ابھی ہم صرف کنسنٹریٹ کو لے کے ڈیلیوٹ کر کے اس کے ویکسین بنا رہے ہیں. مت نمبر 9، کیا ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانے کے باوجود آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. کووڈ آپ کو ہو سکتا ہے اور یہ مائلڈ کووڈ ہوگا. وہ کووڈ ایسا ہوگا جس میں آپ کے کچھ سمٹمز نہیں ہوں گے یا بڑی مائلڈ سمٹمز ہوں گے. ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی ویکسین آئے، جو بیسٹ ویکسین آئے جو آپ کو رپورٹ دی وہ 95% کی آئی ہے. 5% پھر بھی لوگوں کو انفیکشن ہو سکتی ہے، سویئر انفیکشن ہو سکتی ہے. 80% لوگوں کو یہ فل پروٹیکشن دیتا ہے. 20% یعنی 5 میں سے ایک کو انفیکشن سمپٹومیٹک ہو سکتی ہے کہ وہ ہاسپٹل جائیں. یہ 100% کوئی ویکسین بھی افیکٹو نہیں ہوتا. تو مگر آپ نے یہ رسک ورسز بینیفٹس دیکھنے ہیں کہ اگر آپ کو انفیکشن ہوگی، ویسے 100 بندوں کو ہو سکتی ہے، اس میں صرف 20 کو ہوگی. آپ 80 جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے. مت نمبر 10، کیا کووڈ ویکسین لگوانے کے بعد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ ویکسین کا کوئی ایز سچ کوئی رپورٹس نہیں ہیں کہ اسے کارڈیک اریسٹ ہوئی ہو. شروع میں کچھ رپورٹس آئی تھیں خاص طور پہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز کے بارے میں، وہ ہوتا ہے اینافلیکٹک ری ایکشن. کوئی بھی ویکسین سے آپ کو ایک الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے جس سے بلڈ پریشر وغیرہ کم ہوتا ہے. مگر ڈائریکٹ کارڈیک اریسٹ ہوئی ہے ویکسین کی نہیں، اس کے کوئی رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں. جلد از جلد کووڈ کی ویکسین لگوائیں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں. قوم ملک سلطنت کیپٹل ٹی وی. مت نمبر 11، کیا بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے مریضوں کو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے کہ جن کو جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں، جو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر پیشنٹ ہیں، وہ ویکسین لگوائیں. کیوں ضروری ہے؟ کہ پچھلے 1.5 سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جن لوگوں کو یہ مرض ہوتی ہیں ان میں کرونا زیادہ شدید ہوتا ہے، ان میں مارٹیلٹی بھی ہم نے زیادہ بڑھ کے ہوئی دیکھی ہے. تو یہ سب سے پہلے انہی لوگوں کو لگانا چاہیے جن میں یہ ہارٹ پرابلمز ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز ہیں، ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا اور بیماریاں ہیں. تو ان کو سب سے پہلے لگوانا چاہیے کیونکہ ان میں اگر خدا نہ کرے کرونا ہوا تو وہ زیادہ شدید ہوگا. مت نمبر 12، کیا ایک ویکسین لگوانے کے بعد دوسرے ملک میں ٹریول کرنے کے لیے کسی دوسری قسم کی ویکسین بھی لگوائی جا سکتی ہے؟ ابھی تک کسی بھی سائنٹیفک باڈی کی طرف سے یہ ریکمینڈ نہیں کیا جا رہا، مگر
بہت سے کلینکل ٹرائلز چل رہے ہیں جس پہ ایک ویکسین کے بعد دوسرے ویکسین کی تجربہ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ یو کے میں اس بات پہ تجربہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلا آپ کو ایک ویکسین لگایا اور دوسرا اس کے بعد دوسرا ویکسین لگائے گا. اور اس سعودی عربیہ کی جہاں آپ نے خاص طور پہ بات کی، سعودی عربیہ WHO کی جو اپرووڈ ویکسین ہے ان کے مطابق چلتا ہے. چونکہ اب چائنیز ویکسین بھی اپروو ہو گئے، دونوں سائنوفارم اور سائنوویک، وہ WHO ایمرجنسی آتھورائزیشن دے دی ہے، تو ممکن ہے بہت جلدی سعودی عربیہ بھی اس کو بھی ریکگنائز کر لے گا. مت نمبر 13، اگر آپ نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے اور دوسری ویکسین کی ڈوز آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی، تو کیا آپ کو انتظار کرنا چاہیے یا فوری طور پہ کسی اور قسم کی ویکسین لگوا لینی چاہیے؟ ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہیے، جتنی ٹرائلس ہوئی تھی اس میں انہوں نے سیکنڈ ڈوز جو تھی وہ 3 یا 4 ہفتے کے بعد کیا انہوں نے مشورہ دیا تھا، اور ٹرائل میں یہ کیا گیا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کے پاس جو ایسٹرازینیکا آئی ہے اس کو سیکنڈ ڈوز 3 مہینے کے بعد اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لگوائیں. 4 ہفتے کے بعد نہیں، 1 مہینے کے بعد نہیں، بلکہ 3 مہینے کے بعد. ابھی اور جو رپورٹس آ رہی کہ جتنا آپ سیکنڈ ڈوز کو ڈیلے کریں گے اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. یعنی کہ سیکنڈ ڈوز آپ 3 سے 6 مہینے تک ڈیلے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس وقت ویکسین موجود نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی ٹرائلز چل رہے ہیں کہ اگر ایک فرسٹ ڈوز ایک ویکسین کی لگا لیں تو ممکن ہوگا کہ دوسری ڈوز کسی اور ویکسین کی آپ لگا سکیں گے. مت نمبر 14، کیا ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانے کے باوجود آپ کو امیونٹی بوسٹر لگوانے ضروری ہیں؟ امیونٹی بوسٹرز کی آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. ہوتا ہے کہ ابھی کووڈ میں کیا دیکھا گیا، 6 مہینے کے بعد اینٹی باڈیز کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک تھیوریٹیکل ایک رسک ہے کہ شاید اس کے بعد آپ کی امیونٹی نیچے چلی گئی ہے تو آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے. اسی طرح ویکسینیشن کے بارے میں اسی کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی 6 مہینے کے بعد کم ہو جائے گی تو شاید بوسٹر ڈوز لگانے پہ. کچھ ملکوں میں کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز لگوا دی جائے. اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ بڑی ایکٹیولی اس پہ کام کر رہی ہے کہ کہیں 3rd ڈوز بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے گی. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بن پائی. مت نمبر 15، کیا ہر کووڈ پازیٹیو پیشنٹ کو ہاسپٹل جانا ضروری ہے؟ دیکھیے جب سے یہ کرونا آیا پچھلے اب تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو انفیکشن ہو چکی ہے. ہر کووڈ پازیٹیو کو ہاسپٹل جانا قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. صرف جو اگر آپ پرانی بات کریں بہت سے لوگوں کو بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کووڈ ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کے بڑے مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں جو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کی آکسیجن کم ہو رہی ہو، جن لوگوں کو کوئی اور کنڈیشنز سخت قسم کی ہوں، جیسے ان کو فولک ڈائبٹیز ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، ان کو کڈنی پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ ان کو سویئر کووڈ ہو گیا ہے، صرف وہ لوگ ہاسپٹل کو رجوع کریں. عام ہیلدی جس کو کووڈ ہوا اور اس کی آکسیجن نارمل ہے، اس کی بریدنگ نارمل ہے، اس کا ہارٹ ریٹ نارمل ہے، انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. مت نمبر 16، کووڈ سے متعلق تصدیق شدہ معلومات کس ویب سائٹ سے حاصل کریں؟ یہ ویب سائٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پہ آپ جائیں، آپ کو اس کے ہر طرح کی انفارمیشن مل سکتی ہے. مت نمبر 17، کیا ہر کووڈ پازیٹیو کو کوارنٹین کرنا لازمی ہے؟ بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں یہ ٹرانسمیشن اس کی کیسے ہوتی ہے، یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص منتقل ہوتا ہے. یہ وائرس کے ونگز نہیں ہیں کہ جس میں یہ ہوا میں اڑ سکے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے. کوارنٹائن کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے جو اس کی جو ہے نا اس کو روکا جائے. اگر آپ کوارنٹائن نہیں کریں گے تو یہ ایک بندہ 10 بندوں کو انفیکٹ کرے گا. اس کو روکنا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوارنٹائن کیا جائے. مت نمبر 18، اگر آپ نے کووڈ ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے اور دوسری ڈوز کے لیے آپ کو 21 دن تک انتظار کرنا ہے تو کیا اس وقفے کے دوران بھی آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ابھی بہت سے لوگوں کی یہ آبزرویشنز ہیں کہ انہوں نے ویکسین لگوائی اور 1 ہفتے کے بعد انہیں کرونا ہو گیا. اس کی بہت سی وجہ. ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک آپ دونوں ویکسین نہ لگیں اور اس کے 2 ہفتے کے بعد کم از کم آپ کی امیونٹی بڑھے گی. ایک اور چیز کہ ابھی CDC نے امریکہ نے انہوں نے پورا ڈیٹا کلیکٹ کر کے انہوں نے دیکھا وہاں 40% پاپولیشن کو ویکسین لگ چکی ہے. دو ویکسین انہیں لگ چکی ہیں.
انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ کتنے لوگوں کو کرونا ہوا تھا جن کو ویکسین لگ چکی ہے. 1000 میں سے ایک شخص کو کرونا ہوا تھا. یہ امریکہ ڈیٹا ہے کہ 1000 میں سے ایک شخص کو کرونا ہوا تھا. اور جن کو کرونا ہوا تھا ان میں سے صرف 30% وہ لوگ تھے جو کہ ہاسپٹل گئے تھے. 70% کو ہاسپٹل جانا نہیں پڑا تھا. یعنی کہ آپ کم از کم 3000 میں سے ایک بندہ جو تھا وہ ہاسپٹل گیا تھا. متھ نمبر 19. کیا صرف 18 سال سے زائد عمر ہی ابھی ویکسین لگوا سکتے ہیں یا پھر 18 سال سے کم عمر بچے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 100 ملین پیپل ہیں جن کو انہوں نے ویکسین لگوانی ہے، جو ایلیجیبل ہوں گے ویکسین لگوانے کے لیے، جس میں بچے شامل نہیں ہیں. تو اس میں سے انہوں نے 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگوانی ہے، جس کا ان کا ٹارگیٹ ہے کہ دسمبر تک وہ 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا سکیں گے. ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے کہ بچوں میں یہ ڈیزیز اتنی سیویئر نہیں ہوتی. تو اگرچہ کچھ ملکوں نے 12 سال کی عمر سے ویکسین لگانا شروع کر دی ہے، مگر ہمارے ہاں ابھی تک ٹارگیٹ وہی ہے کہ 18 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے. ویکسین سے متعلق جتنی بھی معلومات آپ کے پاس آتی ہے اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کر لیں آیا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے. کرونا وائرس سے متعلق اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھیں تاکہ ہم ایکسپرٹس کی رائے جان سکیں آپ کے سوال کے متعلق. جلد از جلد کووڈ کی ویکسین لگوائیں تاکہ آپ اور آپ کے پیارے اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں. قوم ملک سلطنت کیپٹل ٹی وی.